अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ तैयब लोच फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं फिर से जो है वो बरतरफ मुलाजमीन की बहाली से मुतल्लिक आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और चूँकि ये कंटिन्यूस मैटर है और शुरू दिन से मैं कवर कर रहा हूँ, तो जो मुलाजमीन सुप्रीम कोर्ट के 17 दिसंबर के फ़ैसले की रोशनी में बहाल हो चुके हैं, उनको अभी तक मसाइल का सामना है और वो चूँकि मुझसे रब्ता करते रहते, अपने इश्यूज़ बताते हैं। तो अब चूँकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ना, वो इस इशू को तो नहीं उठा रहा। मेन स्ट्रीम मीडिया का एक मसला होता है कि वो इवेंट बेस जो है वो कवरेज करता है। यानी कि जब ये मुलाजमीन, यानी जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा था या पहले जब बरतरफ हुए, फिर इन्होंने प्रोटेस्ट किए, मुजाहरे किए, तो उनकी कवरेज होती रही। फिर सुप्रीम कोर्ट में जो समातें हुई वो कवर होते रही। अब उसके बाद का जो प्रोसेस है, जो फॉलो अप है, वो मीडिया उस फॉलो अप को नहीं उठा रहा कि आया सुप्रीम कोर्ट का 17 दिसंबर का जो फैसला है उस पर इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, किस तरीके से। तो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया की चूँकि ये प्रेफरेंस नहीं है, तरजीहात नहीं है, तो इसी वजह से अब जब मैं यही समझता हूँ कि मैं शुरू दिन से इन मुलाजमीन के साथ रहा और हमारा साथ है भी सही, तो जो है मुझे ये अच्छा फ़ील होता है, क्योंकि जो फ़ीडबैक मुझे मिलता है, जो मुलाजमीन की जानिब से जो हैं उनकी जो दुआएं मिलती हैं, वही मेरे लिए काफ़ी हैं। तो इसी बुनियाद के ऊपर जो है मैं जब तक एक मुलाजिम, आखिरी मुलाजिम जब तक अपनी सीट पे, नशिस्त पे वापस नहीं आ जाता, तब तक हम ये इंशाल्लाह इशू साथ लेके चलेंगे। तो आज जो है वो जो सबसे मेन इशू आ रहा है वो सुई सदरन गैस कंपनी का है और SSGCL। यार अफसोस से कहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा अफसोस से कहना पड़ता है, तकरीबन 2000 से ज़ायद मुलाजिम है SSGC का जिसको बरतरफ किया गया और अभी तक उनकी बहाली जो है वो नहीं हो पाई। अब जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके तहत जो मैंने डाटा कलेक्ट किया और इनकी बहाली में रुकावट कौन है, ख़ुद SSGC की जो हाई लेवल की मैनेजमेंट है वो जानबूझकर जो है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को बेवकूफ़ कर रही है, बेतौकीर कर रही है, उसकी तज़हीक कर रही है। मैं सच बात कह रहा हूँ, उसकी जानबूझकर तज़हीक की जा रही है। इवन के मुलाजमीन मुझसे पूछते हैं कि तैयब भाई हमारा लेटर कब इशू होगा, कब होगा, तो अब मैं उनको क्या जवाब दूँ। साफ ज़ाहिर है मैंने यही बेहतर समझा कि आज की जो वीडियो है ना वो सिर्फ SSGC के बरतरफ मुलाजमीन की है। बाकी भी जो है इंशाल्लाह हम मैंने कहा कि हमारा साथ रहेगा, मैं बनाता रहूँगा, लेकिन SSGC आज हमारा मेन जो पॉइंट है, जो फोकस है वो SSGC और उसकी जो मैनेजमेंट है जो इस टाइम फिरौन बनी बैठी है उसके ऊपर। देखें SSGC के MD कौन है, मैं तो नहीं जानता था उनको, को पाकिस्तान के नहीं है भाई, एक फॉरेन नेशनल बंदा। खुदा की कसम अफसोस होता है पाकिस्तान के कौमी इदारों के ऊपर एक फॉरेन नेशनल बंदा आपने बिठा दिया। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है, जब साकिब निसार चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने तमाम इदारों से डाटा कलेक्ट कराया था कि वो कौन से सरकारी इदारे हैं जिनमें डुअल नेशनल लोग बैठे हुए हैं। उनको जो है वो बरतरफी भी हुई, जो थे उनको या अपनी नेशनैलिटी छोड़नी पड़ी या फिर वो इदारों से या नौकरियों से वो चले गए। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि कैलिफोर्निया स्टेट का रहने वाला शख्स जो वहाँ पे अकाउंटेंट की जॉब करता था, वो आज पाकिस्तान के कौमी इदारे का जो है वो सरबराह है, वो MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, इमरान मनियार। उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, सिर्फ यही कि उसके नाम के साथ इमरान लगा हुआ है, ऊपर इमरान की हुकूमत है, वो भी नहल और ये भी नहल। देखें, और इस शख्स ने ज्यादती क्या की, तकरीबन 9 से 10 माह हो गए हैं, शायद ऐसा अरसा हुआ कि इसको जो है MD बने हुए असद उमर साहब जो है, जो खुद इस रजीम के, जो इस हाइब्रिड रजीम है, इसके एक नाकाम तरीन शख्स है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो जो है मजदूर कश इंसान है। जो असद उमर ने पाकिस्तान स्टील मिल वालों के साथ किया, क्या वो भूल गए? कहता था कि मुलाजमीन जो हैं इनको हम जो है वो नौकरी से नहीं निकालेंगे। फिर क्या हुआ? पाकिस्तान स्टील मिल वाले इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। बहरहाल अभी हमारा इशू पाकिस्तान स्टील मिल का नहीं, असद उमर ने
اپنی یاریاں نبھائیں، اپنی دوستیاں نبھائیں، اور ایک ڈوئل نیشنل شخص کو، اور مجھے تو نہیں پتہ شاید وہ پاکستان کا بھی شہری ہے یا نہیں، میرا نہیں خیال، ویسے بائی ڈیفالٹ ہو سکتا ہے، لیکن کیلیفورنیا میں جو شخص اکاؤنٹنٹ کی جاب کرتا تھا، کیا وہ اس نے پروفائل بنایا جی لیٹن امریکہ میں کا یہ رہا وہ رہا، واٹ اے نان سینس، وہ اکاؤنٹنٹ تھا کیلیفورنیا میں، اس کو آپ نے اٹھایا اور ایس ایس جی سی کا آپ نے ایم ڈی بنایا، اور پھر اس شخص نے کیا کیا؟ اس شخص نے کیا کیا کہ جس پاکستانی ادارے کا یہ سربراہ بنا، اس کو پتہ ہے کل کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس شخص نے، عمران منیار نے 3 سال کی ایڈوانس سیلری لی ہے، 3 سال کے لیے اپوائنٹمنٹ ہوئی تو 3 سال کی ایڈوانس سیلری تو ہے اس نے وڈرا کر لی، ٹھیک۔ اب اس کے بعد یہ کیا کرتا ہے؟ اس کے بعد اس نے کرپشن کرنا شروع کر دی، گاڑیوں میں، تیل میں، جو آپ کی ہوتی ہے اس میں کرپشن۔ اب یہ سنا ہے کہ یہ بارگیننگ کر رہے ہیں کہ جو ملازمین جن کو ہم نے بحال کرنا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے، ان میں اتنی جرت نہیں ہے، سخت نہیں ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو، آلریڈی اس کی تو تصدیق تو یہ کر رہے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ ان کو بحال تو کرنا پڑے گا، لیکن یہ بارگین کر رہے ہیں ملازمین کے ساتھ کہ آدھی تنخواہ ہم دیں گے اور آدھی آپ چھوڑ دیں، آدھی کیا اسی ایم ڈی کے کھاتے میں جائے گی جو امریکہ سے یہاں پہ لایا گیا کرپشن کرنے کے لیے، اور وہ بھی ڈوئل نیشنل۔ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس پہ بھی ایکشن لیں، جب سپریم کورٹ کا واضح حکم موجود ہے کہ کوئی شخص پاکستان کے قومی اداروں میں، وہ ایسا شخص نہیں بیٹھ سکتا جس کی وفاداری کسی اور سٹیٹ کے ساتھ ہے، اس شخص کی تو وفاداری ریاست متحدہ امریکہ کے ساتھ ہے، یہ پاکستان کا تو وفادار نہیں ہو سکتا، تو اسی وجہ سے اب جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اس فیصلے کو یہ سپریم کورٹ آف امریکہ کا فیصلہ ہوتا تو میں دیکھتا یہ کہ فوراً جو ہے اس میں امپلیمنٹ کرتا، اب وہ یہ کیوں نہیں کر رہا؟ جب ان ملازمین کو برطرف کرنا تھا اس ٹائم تو آپ نے دیر نہیں لگائی، سنا میں نے یہی ہے کہ وہاں سے آئے اور فوراً دستخط کر کے پھر یہ چھٹیوں پہ چلے گئے، اور آپ چھٹیوں پہ اپنی فیملیوں کے ساتھ آپ نیو یارک میں جو ہے وہ جو ہے نیو ایئر مناتے ہو، سیلیبریشنز کرتے ہو، اور یہاں پہ ملازمین 2000 سے زائد ملازمین جو ہے بیچارہ رول رہا ہے، ان کے اخراجات، ان کے مطلب ہے کھانے کو ان کو کچھ نہیں، لالے پڑے ہوئے ہیں، ان کی فیملیاں بیمار ہیں، کچھ خود شوگر کا مریض ہے، کسی کا دل کا مسئلہ ہے، کسی کا کینسر کا مسئلہ ہے، اور آپ ان کو علاج معالجے کی بھی سہولت نہیں دے رہے، اور آپ خود کیا کرتے ہو؟ جرمنی میں جا کے مہنگا ترین علاج کرواتے ہو اور 80 لاکھ سے زیادہ ٹیکہ لگواتے ہو آپ ایس ایس جی سی کو، کیوں؟ یہ آپ کی ماں کا پیسہ ہے بھائی، یہ پیسہ پاکستان کے ٹیکس پیئرز منی ہے، یہ پیسہ ہم دیتے ہیں، اور آپ ہمارے سرونٹ ہو، ماسٹر نہیں ہو۔ یہ ماسٹری گیری جو ہے آپ امریکہ میں کرو جہاں پہ آپ کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، جس ریاست کے ساتھ آپ وفادار ہو اس کے ساتھ آپ ماسٹر گیری کرو، یہاں پہ نہیں کرو ماسٹر گیری، یہ پاکستان ہے، ٹھیک ہے؟ آپ تو ہماری ریاست کے ساتھ وفادار نہیں ہو تو کیسے آپ اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھ گئے ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آتی، اسد عمر کے لیے آپ دہاڑیاں لگوا رہے ہو، واٹ اے نان سینس یار۔ اور پھر سپریم کورٹ کا واضح فیصلہ آ جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ بحال کرو، 2000 سے زائد امپلائیز ہے اور ابھی تک آپ ان کو بحال نہیں کر رہے، ڈیلنگ ٹیکٹس کر رہے ہو، اور پھر آپس میں جب آپ کی نجی محفلیں ہوتی ہیں، جب آپ کی مینجمنٹ جو فرعون بنی ہوئی ہے جب وہ بیٹھتی ہیں، یہ سپریم کورٹ کا کیسا فیصلہ آ گیا؟ اصل فیصلہ تو بھئی ہمارا چلے گا، ہمارے پاس اختیار ہے، نہیں ہے آپ کے پاس اختیار، سپریم کورٹ کے پاس اختیار، اور سپریم کورٹ نے اپنا اختیار استعمال کیا، 184(3) کے تحت کیا، انسانی بنیادی حقوق کے تحت کیا، لیکن آپ کو انسانی بنیادی حقوق نظر نہیں آ رہے، اسی وجہ سے تو آپ فرعون بنے بیٹھے ہو نا۔ آپ کے سے تو اتنا بھی نہیں ہوا کہ آپ جب ملازمین کو برطرف کرنا تھا سب سے پہلے ایس ایس جی سی تھا جس نے ملازمین کو برطرف کیا، اور اب بحال کرنے میں آپ روڑے اٹکا رہے ہو۔ سمپل سی بات ہے کہ اگر اس سیٹ کے اوپر کوئی پاکستانی بیٹھا ہوتا، کوئی وہ شخص بیٹھا ہوتا جس کو پاکستان سے ہمدردی ہوتی، پاکستان کے لوگوں سے ہمدردی ہوتی، تو اس کو بنیادی انسانی حقوق بھی نظر آتے، اس کو مفاد عامہ بھی نظر آتا، اس کو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی نظر آتا، لیکن آپ کی وہی بات ہے کہ ہمدردیاں، آپ کی جو وفاداریاں وہ امریکہ کے ساتھ ہے، وہ کیلیفورنیا اسٹیٹ کے ساتھ ہے، اور آپ جو ہے اسی وجہ سے نہ آپ کو ان ملازمین کے مسائل نظر آ رہے ہیں، نہ ان کی فیملی نظر آ رہی ہے، اور سب سے بڑھ کے نہ آپ کو سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کا وہ فیصلہ نظر آ رہا ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ ایس ایس جی سی والے خدا کی قسم فرعون ہیں، خدا کی قسم فرعون ہے۔ میں نے دیکھا، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا
کہ ایک افسر جو ہے وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، اور کس طریقے سے وہ کہہ رہا بیچارے یہ جو ملازمین بحال ہوئے یہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے، وہ منت کر رہے ہیں، وہ زاری کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سر سپریم کورٹ کا 17 دسمبر کا ججمنٹ آ گیا، اتنا دن ہو گئے ہیں، آپ ہمارے بحالی کے لیٹر نکالیں، اور وہ لیٹر نہیں نکلتے، بارگین کرتے ہو، کرپشن کرتے ہو، شرم نہیں آتی۔ انشاءاللہ آپ کا کٹا چٹا جو ہے وہ ضرور کھلے گا۔ دیکھیں پاکستان کے اندر یہ کوئی خالہ کا گھر نہیں ہے، یہ کوئی نانی کا ویڑا نہیں ہے کہ آپ جو مرضی ہے کرتے رہو، آپ کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ آج اسد عمر پاور میں ہے نا، تو کل کو یہ پاور میں نہیں ہوگا، آپ کی گردن پکڑی جائے گی۔ آپ جو ان ملازمین کے ساتھ کر رہے ہو، آپ کو ان کی اہلیں ڈوبیں گی۔ اپنے لیے آپ 80 لاکھ کا خرچہ جرمنی سے آپ علاج کرواتے ہو، اور 80 لاکھ کا آپ ٹیکہ لگاتے ہو، SSGC کو مہنگا ترین علاج کرواتے ہو، اور یہ ملازمین کو آپ علاج کی سہولیات بھی نہیں دے رہے۔ کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے، اور کسی کے کیا مسائل ہے، آپ ان کو علاج بھی نہیں دے رہے اور ان کو بحال بھی نہیں کر رہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، کون سا آپ کو آڑے کیا چیز آئی ہوئی ہے کہ آپ کیوں امپلیمنٹ نہیں کر رہے؟ دیکھیں سوئی نادران والوں نے تو کر دیا، اب وجہ کیا ہے؟ یہ SSGC جو ہے یہ سندھ میں ہے، اس کے زیادہ تر وہ ہے امپلائیز جو ہیں، بات اصل میں یہ ہے یہ سندھ کے امپلائیز ہیں، یا اس کے بلوچستان کے امپلائیز ہیں، یا یہ سرائکی وسیب کے امپلائیز ہیں۔ وہ بیچارے ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے، اور آپ اسی وجہ سے ان کی اتنی اپروچیں نہیں ہیں، ان کی اتنے وہ نہیں ہیں، اور آپ اس وجہ سے جان بوجھ کر آپ ان کو روڑے اٹکا رہے ہو، بحال نہیں کر رہے۔ میں سپریم کورٹ سے بنتی کرتا ہوں، جسٹس عمر عطا بندیال سے، سپریم کورٹ کے اس لارجر بینچ سے، کہ سر آپ نے تو ملازمین کو بحال کر دیا، لیکن آپ دیکھتے جائیں کہ ان اداروں میں کیسے یہ فرعون بنے ہوئے بیٹھے ہیں اور کس طریقے سے یہ روڑے اٹکا رہے ہیں۔ SSGC کا جو MD ہے عمران منیار، میں نے اس کی مثال دی، اور یہ حقیقت بھی مبنی میں نے بات کی ہے۔ سر آپ بے شک جو ہے وہ اس کا بل نوٹس لیں کہ اس کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوئی، کیا یہ کرائٹیریا پہ پورا اترتا ہے، کیا اس کی اپوائنٹمنٹ کے وقت کیا کوئی واقعی ایڈ دیا گیا تھا، کیا اشتہار دیا گیا تھا، کیا خالی نشست کو جو فلفل کرنے کا سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ موجود ہے۔ اور یہی جب یہ ملازمین کا کیس چل رہا تھا تو خود جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے جو ہے وہ جسٹس جواد خواجہ کہ تاریخی فیصلے کا حوالہ دیا تھا کہ کس طریقے سے سرکاری اپوائنٹمنٹ یا سرکاری نوکریوں سے متعلق سپریم کورٹ نے اصول طے کیے ہیں۔ تو اب بندیال صاحب آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کیا جو سپریم کورٹ کے طے کردہ اصول ہے، کیا ان اصولوں کو فالو کیا گیا اس MD کی اپوائنٹمنٹ میں، کیا یہ پورا اترتا ہے اس کرائٹیریا کے اوپر؟ اور پھر یہ کہ کیا فارن نیشنل شخص کو، ڈوئل نیشنل شخص کو جس کی وفاداری ریاستہائے متحدہ امریکہ کے ساتھ ہو، وہ پاکستان کے کسی قومی ادارے کا سربراہ اس کو لگایا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو تو پاکستان کے ساتھ وفادار نہیں، وہ من ملازمین کے ساتھ یا کیا کرے گا؟ اور وہی حشر ہو رہا ہے بیچارے SSGC والوں کے ساتھ، یہی حشر ہو رہا ہے۔ ان کی مینجمنٹ نہیں کر رہی، MD صاحب کو وقت نہیں ہے، وہ فیملی کے ساتھ نیو ایئر مناتے ہیں، پاکستان سے 3 سال کا اپنی تنخواہ جو ہے وہ وڈرا کر گئے ہیں، اور پھر کرپشن کی اس نے بازار گرم کیا ہوا ہے پوری SSGC کے اندر۔ سپریم کورٹ کو جو ہے وہ توہین عدالت کے ساتھ ساتھ اس MD کو تو پہلے گھر بھیجنا چاہیے، اور اس سے جو 3 سال کی تنخواہیں ہیں وہ ساری نکلوانی چاہیے۔ لاکھوں میں ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں۔ ایک امریکن شخص ایک کس طریقے سے پاکستان کے اتنے بڑے ادارے کا، اور وہ بھی جو سینسیٹیو ادارہ ہوتا ہے، جو پاکستان کی ایک اسٹریٹجک اس میں آتا ہے، اس کا آپ نے MD لگایا ہوا ہے۔ افسوس کی بات ہے۔ بھائی آپ جاؤ ادھر امریکہ میں، جاؤ اپنا اکاؤنٹنٹ کا کام کرو، ان گوروں کے ساتھ رہو جن کے ساتھ آپ وفادار ہو۔ خدا رہا یہ پاکستان اور اس کے اداروں کی جان چھوڑ دو۔ آپ کو اتنی شرم اور حیا نہیں ہے؟ نکالنے میں تو آپ نے صورت رفتاری کی ہے، میں جلدی کیا، اور فوراً سب سے پہلے وہی میں کہہ رہا ہوں SSGC کا ادارہ تھا جس نے ان ملازمین کو نکالا۔ اب آپ کو ان ملازمین کو بحال کرنے میں آپ کو جو روڑے اٹکا رہے اور کہتے ہو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی کیا وقت ہے، فیصلہ تو وہی ہونا ہے جو ہم کریں گے۔ دیکھتے ہیں آپ کیا فیصلہ کرتے ہو۔ قانون اپنا راستہ خود بناتا ہے، اور جب یہ راستہ بنائے گا نا تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے۔
انشاءاللہ آپ کی خیر نہیں ہے. کیوں؟ آپ کے اندر نہ انسانی ہمدردی ہے، آپ کے اندر نہ ہی جو ہے وہ ان لوگوں کا دکھ ہے جن کو آپ نے وہ برطرف کیا، اور نہ ہی آپ ان کی آہیں آپ پر کارگر ہو رہی ہیں. اسی وجہ سے سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اپنے فیصلے پہ امپلیمنٹ کرائے. اور یہ جو اداروں میں بابو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو فرعون بنے ہوئے ہیں، جو سپریم کورٹ کے فیصلے کو وقت نہیں دے رہے، اس کو اہمیت نہیں دے رہے، اس کو کنسیڈر نہیں کر رہے، ان کے خلاف پہلی کارروائی ان کے خلاف ہونی چاہیے. اور پھر دیکھنا بھی چاہیے بھائی کہ ان کی وہ جو اداروں کے سربراہ ہیں اور ان کی اپنا کرائٹیریا کیا ہے. مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے نا کہ ان کی اتنی نااہلی، اور اس سے بڑی نااہلی کیا ہوگی. پاکستان کا سب سے بڑا سپریم ادارہ جس نے ان کو بحال کیا، اور اس کا لارجر بینچ تھا بھائی، یہ 3 رکنی بینچ نہیں تھا، لارجر بینچ تھا، 5 رکنی بینچ تھا، انہوں نے بحال کیا. اور اس کی بحالی، اس کے فیصلے کو آج کتنا دن ہو گئے ہیں یار؟ 2 ہفتوں سے زائد کا وقت ہو گیا ہے. کافی ہوتا ہے. اٹ از انف ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ. لیکن آپ تو سمجھے بھی نہیں نا، آپ تو کہتی ہو یہ کیسا فیصلہ آیا. بہرحال دیکھیں، پریویل یا چیز وہی رہتی ہے جو قید قانون کے تحت ہوئی ہوتی ہے. اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ اس کو تو انڈو نہیں کر سکتے، آپ کی میں جرات نہیں ہے. آپ کی پوری جو ہے وہ اب میں کیا کہوں. بہرحال آپ انڈو نہیں کر سکتے. سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا، آج نہیں تو کل آپ کو بحال کرنا ہے. ہر صورت میں آپ نہیں کریں گے تو آپ کی جگہ کوئی اور آ کے آپ بحال کرے گا. لیکن پہلے آپ خود دیکھیں، آپ خود میرٹ پہ نہیں بیٹھے. میں ایم ڈی سے بات کر رہا ہوں، میں ایم ڈی سے مخاطب ہوں، عمران منیار سے مخاطب ہوں، جو خود ریاست پاکستان سے وفادار نہیں ہے، جس کی وفاداری کیلیفورنیا والوں کے ساتھ ہے، جس کی وفاداری امریکنز کے ساتھ ہے. تو جب وہ شخص وفادار نہیں ہوگا تو وہ کیسے؟ وہ تو روڑے اٹکائے گا. اس کو سمجھ نہیں ہے، وہ تو گورے کلچر کا وہ ہے نا، وہاں کا، اس کی نیشنلٹی وہاں کی، اس کے بچے وہاں کے، اس کا مرنا جینا وہاں کا. یہ بیچارے دھرتی واسی ہے. یہ ایس ایس جی سی میں جو ملازم کام کر رہے ہیں نا، انہوں نے ادھر ہی مرنا کھپنا ہے. انہوں نے ریاست کے اداروں کو جو ہے اپنا پسینہ دیتے ہیں، اس کے لیے کام کرتے ہیں. انہوں نے یہ ایس ایس جی سی کو اتنا بڑا جو ہے وہ امپائر بنایا ہے. ٹھیک ہے نا، انہوں نے بنایا ہے. آپ تو آج ہو کل نہیں ہوگے، اور انشاءاللہ آپ نہیں ہوگے. آپ کی چھٹی بہت جلد ہونے والی ہے، اور 3 سال کا جو آپ نے ایڈوانس لیا وہ بھی آپ دے کے جاؤ گے. یہ نانی کا ویڑا نہیں ہے کہ آپ نے ایڈوانس بھی لے لیا، اپنی تنخواہیں ایڈوانس لے لیں، اور پھر جو آپ کے اخراجات ہیں وہ آپ جو ایس ایس جی سی سے کرپشن کرا کے وہ اپنے اخراجات بھی پورے کرتے ہو. اور واٹ اے نان سینس. افسوس کی بات ہے. سپریم کورٹ سے میری یہی بنتی ہے، یہی ارداس ہے، یہی التماس ہے کہ ملازمین کی بحالی میں جو ادارے ان کے سربراہان رکاوٹ بن رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور بندیال صاحب تو ویسے اپنی نجی اس کی وجہ سے مصروف ہیں، اور نیکسٹ چیف جسٹس جو ہے 2 فروری 3 فروری کو چیف جسٹس بندیال صاحب ہوں گے. وہ چیف جسٹس بھی بنیں گے، اور جب چیف جسٹس ہوتے ہیں تو ان کے پاس اختیارات، بہت زیادہ اختیارات آ جاتے ہیں. تو پھر وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ ان اداروں کے لوگ ابھی بھی وہ ہیں، لیکن جب چیف جسٹس ہیں تو دیکھیں وہ جو فیصلہ تھا نا ڈوول نیشنلٹی والا، کہ سرکاری اداروں کے سربراہان کو یا ملازمین کو ڈوول نیشنل نہیں ہونا چاہیے. وہ جسٹس بندیال صاحب اس بینچ کا حصہ تھے، وہ اس چیز کو ہم سے بہتر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. انہوں نے ہی اس چیز کو انٹرپریٹ کیا تھا. انہوں نے ہی کہا تھا کہ یہ انٹرسٹ آف کنفلکٹ ہے کہ ایک شخص کسی اور ملک کا وفادار ہو، وہاں کی اس نے شہریت لی ہوئی ہو، وہاں اس نے حلف دیا ہوا ہو، وہاں اس نے بیان حلفی جمع کروایا ہوا ہو، تو وہ ریاست پاکستان کا کیسے مخلص ہو سکتا ہے؟ اور پھر پاکستان کے ریاستی اداروں میں وہ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ ریاست کے کام کیسے کر سکتا ہے؟ عام شہریوں کا مسئلہ نہیں ہے. وہ تو ہوں، ان کا تو رائٹ ہے، لیکن ایک وہ شخص جو پاکستان کی ریاستی ادارے
کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اس کو ڈوئل نیشنل تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ نہیں آتی، اسد عمر نے شاید اپنے ذاتی مفاد کے لیے یا وہ جو کرپشن کے لیے یا اس نے اپنے کمیشن کے لیے کسی چیز کے لیے بھی اس نے اس شخص کو اٹھایا، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا تعلق رہا، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا اور نہ مجھے اس ڈیٹیل کا پتہ ہے۔ کیلیفورنیا سے اس شخص کو اٹھاتا ہے اور یہاں پہ آ کے SSGC میں عوام کے سروں پہ مسلط کر دیتا ہے، اور پھر یہ شخص کیا کرتا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے، اس کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے۔ آج جو ہے وہ 2 ہفتوں سے زائد کا وقت گزر چکا ہے اور ابھی تک اس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ کارگر نہیں ہوا، اور وہ اپنے سٹاف کو بلا کے کہتا ہے کہ کیا کر لے گی سپریم کورٹ۔ میں مانتا ہوں کہ بھئی یہ سپریم کورٹ، آپ امریکن سپریم کورٹ کے عادی ہوئے ہو، یہ سپریم کورٹ ہماری ہے اور یہ سپریم کورٹ بہت کچھ کر سکتی ہے اور انشاءاللہ کرے گی اور یہ بتلائے گی۔ تو آخر میں پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ فرونیت چھوڑیں اور ایز سون ایز پاسبل پہلے تو آپ ملازمین کو بحال کریں، اور یہ جو بارگیننگ آپ کرا رہے ہو کہ آدھی تنخواہیں دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ہرگز نہیں، آدھی نہیں، آپ نے ساری تنخواہیں دینی ہیں۔ جنہوں نے کام کیا ہے، 4 ماہ بنتے ہیں، 3 ماہ بنتے ہیں، وہ بھی ساری تنخواہیں دینی ہے۔ بہرحال وقت کافی ہو گیا ہے۔ یہ تو تھی صرف SSGC سے متعلق، کیونکہ اس کی جو فرونیت ہے ان کے MD کی، وہ آپ کو بتانا مقصود تھا، اور باقی بھی صرف وہ فرون نہیں ہے۔ SSGC کی جو مین چیزیں بیٹھی ہیں، میں SSGC والوں کو بخوبی جانتا ہوں، یہاں پہ سپریم کورٹ میں ان کے کیسز آتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ پہلے بھی ایک کیس آیا تھا، ٹھیک ہے، مجھے سب پتہ ہے، ٹھیک ہے، سپریم کورٹ میں جو چیزیں آتی ہیں اور ہمیں پتہ ہے۔ بہرحال یہ ایک تھا SSGC سے متعلق، کیونکہ مجھے سب سے زیادہ 2000 سے زائد ملازم جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں صرف ان کی ہٹ دھڑمی کی وجہ سے، ان کی فرونیت کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے میں نے سمجھا اور میں نے جانا کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ صرف SSGC والوں کے لیے مختص ہوگی، اور انشاءاللہ باقی بھی جو ادارے ہیں، یہ ZTPL والا ہے، EOBI کے لوگ ہیں، یا اسٹیٹ لائف والوں کا ایشو آ رہے ہیں، یا پاک سیکریٹریٹ کے اندر جو لوگ ہیں، یا ریویو بورڈ والے جن کے مسائل ہیں، ہم انشاءاللہ ان سب پہ بات کریں گے، اور وقت کی بات ہے، انشاءاللہ کل پرسوں اور ڈیلی بیسس پہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ضرور آپ کے ایشو کو جو ہے وہ اٹھاتے رہیں گے، اور جو ادارے کا سربراہ، جو ادارے کا جو مختار کل ہے، وہ اگر فرون بنے ہوئے ہیں، وہ جان کے ڈیلے کر رہے ہیں، تو ہم اس کو بھی جو ہے ضرور ہائی لائٹ کریں گے۔ بہرحال ساتھ رہیے طیب بلوچ کے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔